बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं डॉक्टर सना गौहरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मोहसिन नकवी साहब के बयान ने खलचल मचा दी है। ये वही बयान है जो मुख्तलिफ तौर पे मुख्तलिफ अंदाज में पाकिस्तान में बयान किया जाता था, लेकिन हमारे प्रोग्राम में कुछ ज़्यादा ही इस पर बात होती थी, क्योंकि ख़ास तौर पर हमने कराची के इशूज़ पे लेके बात की और उसको आगे चलाने की कोशिश की। मोहसिन नकवी के बयान में ऐसा क्या था कि जिसने हलचल मचा दी? क्या कोई ऐसी चीज़ थी जो अनएक्सपेक्टेड थी? कहना, हाँ, अनएक्सपेक्टेड आप यूँ भी कह सकते हैं कि मोहसिन नकवी साहब की तरफ से ये बात आना और फिर ये कहना कि जनाब मैं तो बाय द वे मैं सियासत पे गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन चूंकि मेरे पास सवाल आया है तो मैं ये बात ज़रूर करूँगा। उसमें मोहर कौन सब्त करता है? जब यहाँ पे जनाब फैसला साजों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो बयान तो किसी और बात पे होता है, लेकिन ये साफ तौर पे अब अलमिया सामने आता है कि जनाब ऐसा ही कुछ होने जा रहा है कि यहाँ पे पूरा का पूरा निज़ाम तबाह हो चुका है। ये कौन से निज़ाम की बात हो रही है? सवाल तो ये भी उठा। और उसके बाद हमने रुख यूं भी बदलते हुए देखा कि मोहसिन नकवी साहब का जो कल तक बयान आया हुआ है वो कुछ आपको कम हल्का होता हुआ नजर आता है। उसकी वजूहात क्या हैं? वो कहते हैं मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन क़यादत की तरफ से अभी हमें कुछ कहने के लिए रोक दिया गया है। एक तरफ कहा जाता है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे वजीर आज़म हैं, उनका कोई नेमल बदल नहीं है। दूसरी तरफ इस निज़ाम को, सिस्टम को चेंज करने की बात की जाती है। पीछे क्या बातें हो सकती हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि इन तमाम चीज़ों की वजह यह है कि एक पीपल्स पार्टी को ख़ास तौर पर पैगाम दिया गया कि अगर तुम इस तरह से ठीक नहीं हो सकते तो जनाब इस तरह से ठीक हो सकते हो? ये सिर्फ थ्रेड है या कोई और बात? एक और चीज़ जो इस वक्त मुख्तलिफ हलकों से कही जा रही है कि पाकिस्तान चूंकि इस वक्त बहुत से मसाइल का शिकार है, तो इस वक्त तोपों का रुख मोड़ दिया गया है और बात को किसी और तरफ लेके जाया जा रहा है। साथ साथ लॉन्ग मार्च की खबरें, जमात इस्लामी का एहतजाज और एक और बात कि तमाम जमातों को साथ लेके चलना है, तो जनाब PTI को भी साथ लेके चलना है और PTI का एहतजाज, तमाम बातों पर बात करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं मौज़म खान साहब। आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है ज़फ़रुल जमील शेख साहब ने, चेयरमैन के HRM है, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। आपकी तरफ आते हैं मौज़म खान साहब। बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। एक तरफ सूबों की बात, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बात, हमें इस वक्त दहशत गर्दी का सामना है 2 सूबों में, लेकिन साथ साथ PTI का एहतजाज। ये PTI का एहतजाज किस तरह से है? क्या करना चाह रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने शो में मदऊ किया। देखिए, जैसे आपने इंट्रो में कहा उस पर तो बात करेंगे। आपके जो सवाल है PTI क्या करना चाहती है, PTI और ख़ान साहब इस मुल्क के लिए लाजिम और मलज़ूम है, क्योंकि जैसे आपने ख़ुद कहा इंट्रो में कि मोहसिन नकवी ने जो सच बोला है, जो वो बोलना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि जो तजुर्बाकार इस मुल्क में लाए गए थे फॉर्म 47 की सूरत में, जिन्होंने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया, जिन्होंने इस मुल्क की मईशत की नैया डबो दी है, इस वजह से मेरे ख़्याल में ये चीमा गोइयाँ हो रही है कि अब कल क्या होने वाला है। जिस मुल्क में एक सिस्टम बना हुआ था जो गरीबों को, ट्रांसपोर्टरों को, सबको एक यकीन था कि 1 महीने के बाद डीज़ल पेट्रोल की कीमत का हमें पता चलेगा, वो ये मतलब 15 दिनों पर लेकर आए। उसके बाद अब ये रोज़ाना की बुनियाद पर लेकर आए हैं और मेरे ख़्याल में अब ये सोच रहे हैं कि 4-5 वक़्त दिन में ये इसको तब्दील करें। जब तजुर्बाकारों की इस तरह हो और वो मुल्क को न चला सके, तो फिर मोहसिन नकवी भी जो इस निज़ाम के गारंटर है, जो इस निज़ाम को चलाने वालों में से, वो भी मजबूर हो गए और उन्होंने भी सच बोल दिया और उनके ख़िलाफ़ बयान दे दिया। अगरचे अब वो इस कैबिनेट के, इस मुल्क के ताकतवर तरीन वज़ीरों में से एक है, तो इसलिए PTI ये समझती है क्योंकि ये मुल्क अगर इनके हाथों में होगा और ये चलाने वाले ये होंगे, तो मेरे ख़्याल में ये नहीं चल सकता है। और PTI ने बहुत सब्र व तहम्मुल का ज़ब्त से काम लिया है। तो ख़ान साहब को निकालने के लिए PTI अपनी जदोजहद पर गामज़न है। वो इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर है, उम्मत मुस्लिमा के बड़े लीडर है, इसलिए ख़ान साहब को दिन दिहाड़े एबडक्ट किया गया अहाता अदालत से
اور ان کو نہ کردہ گناہوں کی سزا مل رہی ہے، جیسے اسرائیل کو نہ قبول نہ کرنے کی سزا جو ہے وہ خان صاحب کو دی جا رہی ہے، اور خان صاحب کو نہ رسائی ہے، نہ ڈاکٹروں کی رسائی ہے، نہ فیملی کی رسائی ہے، نہ وکیلوں کی رسائی ہے۔ اس صورت میں پی ٹی آئی پر پریشر ہے اپنے ورکروں اور اس ملک کے عوام کا کہ خان صاحب کو اس ناحق کیس سے چھٹکارا دلایا جائے۔ تو اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک لانگ مارچ کیا جائے۔ اردو میں کہاوت ہے کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی، تو یہ پاکستان کی سیاست میں کبھی دن بھی بڑے ہوتے رہیں، کبھی راتیں بھی بڑی ہوتی رہیں۔ میرا سوال جو ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کے دن اچھے آنے لگے ہیں اور تمام چیزیں جو ہیں وہ ہونے لگی ہیں جس طرف ہمیں نظر آ رہی ہے صورتحال، میرا سوال ابھی بھی وہ ہے، آپ کے لیے سب سے پہلے ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے یا لیڈر کو باہر نکالنا ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈر باہر آئے گا تب مسئلے حل ہوں گے؟ دیکھیں، میں ایک سادہ مثال دے دوں گا کہ جو ٹرین چلانے کے لیے انجن کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اگر انجن نہ ہو، ڈرائیور نہ ہو تو ڈبے خالی چل نہیں سکتے ہیں۔ تو اس ملک کو جتنے مسائل میں یہ آج گرا ہوا ہے، شاید یہ کبھی اس طرح مسائل میں پہلے کبھی گرا ہوگا تاریخ میں، تو اس وجہ سے خان صاحب کو نکالنا بہت ضروری ہے۔ خان صاحب کے پاس ایک ویژن ہے، ایک اسٹریٹ فارورڈ وہ لیڈر ہے، وہ اسٹیٹمنٹ سے، وہ کوئی سیاستدان نہیں ہے۔ اس نے غلطیاں بھی کی ہوگی، ہر انسان، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو سٹیپس بھی اٹھائے وہ اس ملک کے لیے، اس غریب عوام کے لیے انہوں نے اٹھائے۔ ان کے پاس کوئی نہ اپنا بزنس ہے آج تک، نہ ان پر کوئی کرپشن کے چارجز لگے ہیں، نہ انہوں نے کوئی پراپرٹیاں بنائی ہیں، نہ باہر جائیدادیں بنائی ہیں۔ تو جب اس طرح نیٹ اور کلین لیڈر ہو اور وہ بدقسمتی سے جیل کے اندر ہو بغیر کسی وجہ بتائے، اور 3 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم یہ سمجھے کہ نہیں، اس کو اندر رہنا چاہیے، اس کی ایک آنکھ کو بدقسمتی سے اس ریاست نے ضائع کر دی ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ تو خان صاحب کے لیے میرا خیال میں باہر آنا نہیں، یہ صرف پی ٹی آئی کے ڈیمانڈ اب نہیں رہا ہے، یہ عوام اب چاہ رہی ہے کہ خان صاحب کو نکالنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ جتنا دیر خان صاحب اندر رہیں گے اس ملک کا نقصان ہوگا، جب خان صاحب انشاءاللہ باہر آ جائیں گے، اس ملک کی باغ دوڑ وہ سنبھالیں گے، تو وہ دن دور نہیں کہ یہ ملک پھر اپنی پٹری پر چل پڑے گا۔ کیونکہ یہ جو تجربہ کار تھے، تجربہ کار آج خود ایک دوسرے کے خلاف بیان دے رہے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ ہم نے جب فارم 47 کی بات کی تھی، اس حکومت کی اپنی ایک اتحادی پارٹی بلاول بھٹو آج خود کہہ رہا ہے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز اور وزیر اعظم یہ دونوں فارم 47 پر بیٹھے ہوئے۔ آج اللہ الحق ہے، آج وہ ہمارے جو بیانات تھے وہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ بالکل یہ جو حکومت ہے یہ انلیجیٹمیٹ ہے، فارم 47 کی حکومت ہے۔ لہٰذا انہوں نے خود بلاول بھٹو نے بھی ہمارے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہے کہ آج ہمارے ساتھ اس ایجنڈے پر بیٹھ جائے، اکابرین فیصلہ کریں گے۔ میں آپ سے دوسرے گیسٹ کی طرف جانا ہے، لیکن میں اس چیز کو کلیئر کرتی ہوں، بلاول بھٹو نے پہلے بھی ہاتھ ملایا، آپ کی طرف بڑھایا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت آپ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، یا یہ کہنا چاہیے کہ کسی نے یہ کہا کہ یا تو تم وفاق کا حصہ بن جاؤ ورنہ تم سے سندھ بھی لے لیا جائے گا، یا جو وفاق میں بیٹھے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سے ان سے یہ کہا گیا ہو کہ یا تو تم ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھو ورنہ تم سے جو ہے پنجاب بھی لے لیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے ایسی کوئی باتیں ہوں، ورنہ وہ جو فارم 47 والے تھے انہوں نے بھی کہا کہ جناب آؤ ہمارے ساتھ ملو اور ہم حکومت بنانے کے لیے تیار ہیں۔ میں جسٹ اے منٹ، میں ڈس ایگری کرتا ہوں آپ کے اس اسٹیٹمنٹ سے، کیونکہ 4 سال ہو گئے ہیں اور یہ سندھ میں 4 سال نہیں 18-19 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اس طرح نہیں لے سکتے ہیں۔ لیکن جو گلگت بلتستان میں ہوا الیکشن میں، اور جب پی ٹی آئی نے کشمیر میں بائیکاٹ کیا، تو دونوں پارٹیاں جب آمنے سامنے آ گئی تو ان دونوں پارٹیوں نے یکا یک ایک دوسرے پر الزامات لگائے، بارش کر دی الزامات کی۔ اس کے بعد وہ سب کچھ عوام کے سامنے آ گیا، اور بلاول بھٹو مجبور ہو کے ایک پوائنٹ ایجنڈا پر انہوں نے کہا کہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کا جو سٹانس تھا بالکل صحیح تھا اور بالکل صحیح ہے۔ ارے سر، وہ تو پہلے بھی مان رہے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب، بس مجبوری میں آگے بڑھ گئے، تبھی یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے قلمدان نہیں لیے۔ ان کو پتا تھا کہ شاید انجام کیا ہونے والا ہے۔ میں شروع سے کہتی آئی ہوں، پھر کہہ رہی ہوں، پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس کی 5 انگلیاں
گھی میں, اور جناب آگے جملہ رہنے دیں, لیکن مسئلہ یہ کہ بڑی صحیح وہ اپنی طور پہ سیاست لے کے چلتے ہیں, اس وقت کتنی پریشانی میں یہ ہمیں ظفر الجمیل شیخ صاحب بتائیں گے. ظفر الجمیل شیخ صاحب, صوبوں کی بات پہ کافی دفعہ ہماری گفتگو ہوتی رہی ہے اور اس دفعہ کھل کے بات سامنے آئی ہے. یہاں پہ اگر صوبوں کی بات کریں تو جناب پنجاب میں بھی صوبوں کی بات ہوئی ہے, کے پی میں بھی ہوئی ہے, اور اس میں پاکستان سندھ میں بھی ہوئی ہے. سندھ میں جب بات ہوتی ہے صوبوں کے حوالے سے تو پنجاب یہ کہتا ہے جناب ٹھیک ہے, لیکن اگر پنجاب میں بات ہوتی ہے تو موجودہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جناب وہ مسائل جو ہیں وہ کچھ زیادہ پیچیدہ ہو جائیں گے, اس کو ایسا نہ لے کے چلیں. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے صوبوں کی کبھی بھی مخالفت نہیں کی. فی الحال ہم اس کو شروع کرتے ہیں سندھ سے. محسن نقوی کا بیان جو آیا ہے اور پھر دوسرا بیان آیا ہے, کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بیان تو ظاہر ہے ایک یہ مسلمہ حقیقت ہے, جیسا پچھلے پروگرام میں نے آپ کے بڑا کانفیڈنٹلی کہا تھا کہ صوبے اور کراچی فیڈرل ٹیریٹری جو ہمارا نعرہ ہے وہ تو ہونے جا رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے 1 مہینے میں, ہو سکتا ہے 26 میں, ہو سکتا ہے 27 میں. آپ نے 2 باتیں کی تھی, فیڈرل ٹیریٹری اور پروونس, دونوں صورتیں. جی ہاں بالکل, دونوں میں سے ایک چیز ہونے جا رہی ہے. لیکن ساتھ میں شروع دن سے میری پارٹی کا کراچی حقوق ریسٹوریشن موومنٹ کا بڑا کلیئر انسٹانس ہے کہ صوبہ اگر بنتا بھی ہے تو بیسیکلی اگر اوور آل سینیریو دیکھوں میں انٹرنیشنل, تو یہ بڑی اب متروکہ ٹرم ہو گئی ہے. صوبہ دنیا میں کہیں نہیں ہے صوبہ, ٹھیک ہے نا. اسٹیٹ ہوتی ہے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوتے ہیں. یہ صوبہ انگریزوں کی ایجاد ہے, برٹش راج کی, اور انہوں نے ایتھنک بنیادوں پہ چونکہ ان کو ایک آقائی نظام چلانا تھا کی تھی, جو کہ ہم کو ایبالش کر دینا چاہیے تھا 47 میں ہی. لیکن اب پرانے اس پر نہیں جاتا, 9 سال تک تو آپ کا آئین ہی نہیں تھا. اس وقت تو فوجی نہیں تھے نا, اس وقت آپ کے سیاستدان کیا کر رہے تھے. آئین آتا تو یہ ساری چیزیں ہوتی. اینی وے, تو جسے کہیں کہ ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر ڈیفینیٹلی چاروں صوبوں کے اندر نئے صوبے بننے چاہیے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ بننے چاہیے. ایک بات آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ پی ٹی آئی اس کے حق میں تھی. میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں. فی الوقت تو فی الحال تو میں پی ٹی آئی کے لیے بہت سافٹ کارنر بالکل ہے ڈیفینیٹلی, لیکن میں نے بڑا کلوزلی اس وقت پی ٹی آئی کے لیے کام کیا 2013, اور میری اپنی پارٹی ہم رجسٹر کرا چکے تھے. وی آر گوئنگ انٹو دا الیکشن ان 2013. لیکن ظاہر ہے خان صاحب کی ایک اپنی کیرسمیٹک وہ تھی, کراچی آئے, لوگوں سے ملے, اور ہمارے جن کو ہم نے مرحوم ہو گئے پرانے پولیٹیشین تھے صفدر رضوی صاحب, انہوں نے کہا کہ یار عمران خان کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے, ہم تو نئی پارٹی ہیں. تو ہم نے کہا بالکل ظاہر ہے ایک تبدیلی کی بات ہو رہی ہے. تو 13 کے الیکشن اس وقت ہم نے ان کی لائن میں کھڑے ہو کے عارف علوی صاحب کو جتوایا ہے. مجھ جیسے اور بھی لوگ تھے, جب اس لائن کو ہلانے میں آپ کے اوپر ٹی ٹی چل جاتی تھی اور کلچن گولف چل جاتی تھی. سینٹرل میں نے ان سے کہا تھا کہ آئیے آپ خالی آفس کھول کے چلے جائیے, بڑا خون خراب ہو جائے گا. میں نے آپ چلے جائیے, باقی پھر سینٹرل والے خود دیکھ لیں گے. خیر آفس تو نہیں کھولا, صحیح تھا ان کی حکمت عملی اس وقت. میں جس ایریا میں رہتا ہوں وہاں کے 5 پولنگ اسٹیشن تھے. ہم جیسے کچھ لوگ گئے, میں نے کہا کہ دیکھو میں کسی کو نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے یا ایم کیو ایم کو ووٹ دے, لیکن جو شخص جس کو ووٹ دے رہا ہے وہ دینے دینا, بس رزلٹ بعد میں دیکھ لیں. 5 میں پی ٹی آئی جیتی تھی سینٹرل میں, یہ 2013 کی پوزیشن. خیر 18 کا الیکشن آیا, اس وقت بڑی ہاٹ جس میں ڈبیٹ چل رہی تھی سندھ کے اندر, اور پیپلز پارٹی کو, یہاں کے لوگوں کی, کراچی والوں کی, کہ ہم سندھ کو بالکل نہیں ٹوٹنے دیں گے. میں کچھ لوگوں سے باقاعدہ ذاتی وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو, یہاں سے لاہور گیا, ان کے بہت ہی قریبی 7-8 لوگوں نے مل کے پی ٹی آئی بنا, سے اس میں نام نہیں لوں گا, بیرسٹر بھی ہیں, وہ ہمارے دوست ہیں بڑے پرانے. ان کے پاس گیا ہے کہ یہ میسج عمران خان کو کرنے جا رہے تھے, جلسہ کرنے جا رہے تھے, بہت سب سے بڑا جلسہ وہی تھا ان کا مینار پاکستان پہ. ان کو بولیں آپ کچھ نہ کریں, پورا کراچی آپ کو ووٹ دے دے گا, اور 22 سیٹیں اور آپ کے 50 سیٹیں صوبائی کی آپ کو مل جائیں گی, 90% تو مل جائیں گی. آپ سے پہلا اعلان یہ کر دیجئے کہ ہم بالکل کراچی کو صوبہ بنانے یا سندھ کے اندر مزید صوبہ ہونے کے ہم بالکل
اس کے مطلب ہم وہ کرتے ہیں ایجنڈا میں شامل ایجنڈا ہم بالکل ہم آئیں گے حکومت پہ تو ہم بالکل ہم اس بات سے بالکل ایگری ہیں کہ صوبے بننے چاہیے. صرف اتنا ڈپلومیٹکلی بیان دیتے ہیں. عمران خان کا اچھا مجھے کہا گیا کہ آپ اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں, سب یہاں پہ آ رہے ہیں ملیں گے. بخیر میں کہہ کے اپنا میسج دے کے آ گیا اور آپ کا میسج پہنچ گیا وہاں پر. پہلا سوال ہم سب ٹی وی کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, لاہور میں تھا میں نے کہا کہ اب عمران خان کوئی سوال کوئی ایجنڈا اٹھاتے ہیں اور بہت ہاٹ ایجنڈا تھا, لیکن تقریر میں پہلے منٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم قطعی نہیں چاہتے کہ سندھ کی کوئی تفریق ہو, سندھ میں کوئی وہ ہم سب سر پکڑ کے بیٹھ گئے. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں کہ پنجاب جنوبی پنجاب میں کیا پالیسی رہی ہے صوبوں کے معاملے میں, تو پی ٹی آئی کی بڑی واضح پالیسی رہی ہے. ایون یہ کہ وہاں پہ دفتر کھولنا, وہاں پہ تقرریاں کرنا, یہ تمام چیزیں وہ تھیں جو پی ٹی آئی کے خاص طور پہ پنجاب کے لیے پالیسی رہی کہ اگر صوبے کی طرف جاتے ہیں. حالانکہ خود وہاں پہ جو ان کی وسیم اکرم پلس کی جو حکومت تھی اس میں بھی اقدامات کیے گئے جو اس وقت موجودہ حکومت میں اس کے بعد کی جو نگراں حکومت ہے اس میں اس کو تہس نہس کیا گیا. تو سندھ کے لیے الگ سے پالیسیز یہ تھوڑی سمجھ سے باہر ہے جس طرح سے آپ معاملات بتا رہے ہیں. نہیں سندھ کی نہیں کہتے, ایک جنرل اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم بالکل نئے صوبوں کے حق میں, کافی تھا وہ, تو وہ نہیں کیا. اور اب بھی دیکھیں نا, کل کی بھی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا بیرسٹر گوہر صاحب کا, اینکر نے بہت کوشش کی کہ کھل کے بولے ہم صوبوں, جب تو بات چلنے کے لیے نا جیسا آپ نے کہا کہ ہم اس اسمبلی کو اس قابل سمجھتے نہیں ہیں کہ اتنے سینسٹیو ایشو پہ یہ اسمبلی کوئی ڈیسیژن لے سکے. گوہر صاحب کا تو یہ بیان آیا ہے نا. نہیں لیکن صوبے پہ بھی ان کے لیے انسٹانس نہیں بتایا, انہوں نے کہا کہ ہماری ملاقات ہونی چاہیے عمران خان صاحب سے. لیکن پہلی بات تو یہ کہ میں بالکل ایک آپ کا بڑا لیڈر, اس میں کوئی شک نہیں. بھائی نے کہا پاکستان کا جینزی کا بہت ہی بلو آئی ہے, بالکل اس کو بالکل باہر آنا چاہیے. وہ کیا کوئی بھی بغیر کسی چارج کے آپ بند کر دیں, بالکل ہیومن رائٹس کے خلاف بات ہے. آپ کی آرٹیکل 2 سے لے کے 28 بلکہ غالباً 4 سے 28 تک 15 مہینے 18 مہینے اگر کوئی سیاسی طور پہ ہوتے ہیں, اس سے زیادہ تو غلط. مطلب کوئی ایسا وہ چارج نہیں ہے, وہ ایک سیپریٹ ہے کہ جو میں ذاتی طور پہ ہاں لیگل جو فریم ورک ہے آپ کا پی ٹی آئی کا ود ان پی ٹی آئی, وہ بھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے جو دوسری پارٹیوں کا ہے. انہوں نے سچی بات ہے وہ لیگل فائٹ بھی کم از کم میں ذاتی طور پر نہیں دیکھتے جیسی لیگل فائٹ کرنی چاہیے. سب وکیل ہیں, اچھے وکیل ہیں, کچھ نہیں کرتے, پہلے دن ہی اعتراض احسن کو اپوائنٹ کر لیتے جو جبکہ اس کی اب نواز شریف ان کو اپنا وکیل بنا سکتا ہے. اچھا سر, میں آپ کی بات کو جو ہے نا اس کا رخ تھوڑا موڑتے ہوئے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی. اگر عمران خان صاحب اتنے زیادہ اپنی معاملے میں شور تھے اور جس طرح میں نے جنوبی پنجاب کے آن ریکارڈ میں چیزیں بتا رہی ہوں کہ انہوں نے کیا, تو جس طرح سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اتنی اسٹرانگ پارٹی یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی پریشر میں آ کے یہ بیان دینے پہ مجبور ہو گئی ہو کہ ٹھیک ہے ہمیں جب گورنمنٹ چلانی ہے اور سیاست کے ساتھ رہنا ہے تو سندھ کے بارے میں تو کم سے کم میں یہ بیان دے دوں تاکہ میں ایک پارٹی کو اپنے ساتھ کر سکوں. دیکھیں وہ ان کی مجبوریاں ہوں گی, لیکن یہ بات میں بالکل ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں بلاول سے, زرداری صاحب سے, آپ کے شہباز شریف صاحب سے, کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کس طرح آتے ہیں. لیکن وہ بندہ جس کو میں ذاتی طور پہ, حالانکہ میں ان کا ووٹر نہیں ہوں, بالکل واضح کہتا ہوں میں, لیکن میں جانتا ہوں کہ کراچی سے لے کے پشاور تک کا کوئی ایک شخص ہے جس کو ہر صوبے سے ایک سبسٹینشل ووٹ پڑا اور پھر پڑے گا تو وہ عمران خان ہی ہے. تو اس لیول کے لیڈر کو اس طرح کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے تھا. تو خیر اب تو ڈفرنٹ سینیریو آپ کچھ بول ہی نہیں سکتے, اتنا پریشر ہے اس میں. تو بہرحال ان کو باہر آنا چاہیے, ان کو بالکل پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے کا پورا اختیار ہونا چاہیے, اور ان کے ساتھی ہیں عوام جو ہیں ان کو بھی پیسفلی ان کے پیچھے آنا چاہیے. لانگ مارچ کا ایک اچھا ڈیسیژن ہے ان کا, لیکن پچھلے لانگ مارچ کی طرح نہ ہوگا 5 منٹ میں لیڈران جو تو اسے ڈسبرس کر دیں, لوگ بڑی دور سے چل کے, بہت برا ہوا تھا وہ ایک سمجھیے نا ایک ود ان دا پارٹی انہوں نے ایک بہت بڑا پولیٹیکل بلنڈر کیا تھا. تو اللہ کر اتنا بڑا وہ لانگ مارچ بن جائے. اور دوسری بات, جب تک نون لیگ اور اب زرداری, نون لیگ تو پھر بھی بینڈ ہو جائے گی اس لیے وہ مصلحت سمجھتے ہیں, یہ موجود ہیں, یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ صوبے بنے, ٹھیک ہے نا. اس لیے ہم نعرہ لگا رہے ہیں کہ آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنائیے, کراچی کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ کر دیجیے یا فیڈرل ٹیریٹری کر دیجیے. سب سے بڑا مسئلہ کراچی کا ہے, بینگ اے کراچائٹ میرے لیے. تو جب میرا کراچی جل رہا ہے تو میں کسی اور طرف دیکھوں گا نہیں.
ہم نے بلوچستان پہ وہ کر رہے تھے، میں نے یہ پہلے مجھے کہا تھا کہ میں کراچی جل رہا ہے، میں بلوچستان کو کیا دیکھوں گا کہ وہاں آپ کراچی سے بدتر حالت ہے، اس میں وہ ایک الگ۔ اچھا میں چاہتی ہوں موزم خان کا میں موقف لے کے پھر آپ کی طرف آؤں۔ موزم خان، صوبوں کے معاملے میں اسپیشلی اور یہ صرف سندھ کی بات نہیں ہو رہی ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا سندھ کو کیوں اتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، آپ کا موقف کیا ہے؟ کیا واقعی یہ کہا جا رہا ہے کہ نظام خراب ہے اور اس کو تبدیل کرنا ضروری ہے؟ وہ تو آپ کہتے ہیں کہ نظام ٹھیک نہیں ہے، لیکن صوبوں کے معاملے میں پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے؟ ایک چیز میں ایڈ کر دوں معذرت کے ساتھ صاحب سے، آپ نے سوال مجھ سے بھی کیا تھا کہ سندھ کا اتنا اسٹانس کیوں ہے؟ سندھ میں سب سے زیادہ ابھی پچھلے دنوں میں بھی میرے خیال سے کھوڑو صاحب نے بھی بیان دیا اپنا، کل کا ہی بیان ہے غالباً ہمارے وزیر اعلیٰ کا بھی، کہ خون خرابہ نہیں ہونے دیں گے۔ ایک نے کہا، دوسرے نے کہا بڑا خون خراب ہو جائے گا۔ تو سخت اسٹانس صرف سندھ میں ہی ہے، پنجاب میں وہ باشعور لوگ ہیں، بہت حد تک پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب ان کو اندر سے پتہ ہے کہ ہاں بھی ہمارے یہاں مزید یونٹ ہونے چاہیے، وہ کر لیں گے۔ سب سے زیادہ مخالفت تھوڑی سی بات پہ، جیسے ہم نے فیڈرلٹی کے نعرہ لگایا سندھ اسمبلی میں، بہت ہی سیریس سیاستدان نے کہا کہ کراچی کسی کے باپ کا شہر ہے جو الگ کر لیا جائے۔ اس قسم کی لینگویج صرف سندھ میں استعمال کی جا رہی ہے۔ چلے میں آپ کی طرف آتی ہوں، میں پھر آپ سے جغرافیائی وحدت کی بھی بات کرتی ہوں کہ اس کا کتنا فرق پڑتا ہے، فیڈرل ٹیریٹری ہو یا پروونس کی بات ہو۔ موزم خان صاحب آپ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو بات ابھی چھیڑی گئی ہے، میرے خیال میں سنجیدہ بنیادوں پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے، انتشار پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ملک پہلے سے مسائل میں اتنے مسائل میں گرا ہوا ہے جو مزید مشکلات سے دو چار نہیں ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کا موقف بہت ہی کلیئر ہے صوبے بنانے کے لحاظ سے۔ ہماری جو سٹانس رائے خان صاحب نے جب بھی بات کی ہے صوبے بنانے کے لحاظ سے کہ لسانی اور قومیت کی بنیاد پر صوبے نہیں بننے چاہیے، انتظامی بنیاد پر صوبے بننے چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے اس کی جو بنیادی روح ہے، کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہاں پر یہ قومیت ہے اور یہ جو اس کی ساخت سٹرکچر بنا ہوا ہے پاکستان کا چاروں صوبوں کا، تو یہ پہلے سینکڑوں سال پہلے سے بنا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے جب اس پر بات کی جاتی ہے تو سندھ بہت ہی سینسیٹیو ہے اور وہ اس پر اپنی سیاست کھیلتا ہے، اور وہ سیاست اس لحاظ سے کھیلتا ہے کہ یہاں پر ایم کیو ایم کراچی کی جب بات کرتے تھے اور پیپل پارٹی انٹیریئر سندھ کی بات کرتے تھے کہ ہم سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، وہ وہاں سے ووٹ لیتے تھے، ایم کیو ایم والے کراچی کو استعمال کرتے تھے۔ یہ ان کی بنیادی وجہ تھی۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ کہ یہ چاروں جو صوبے ہیں ان کی بنیاد کو اور جو نام ہے ان کو وہی رکھا جائے۔ جیسے فار ایگزامپل میں مثال دے دوں گا، بیلجیم ایک بہت ہی چھوٹا ملک ہے، وہاں پر بھی تقریباً 10 سے 12 صوبے ہیں، اور وہاں پر 2 ریجنز ہے، ایک کو فلیمش زون کہتے ہیں اور ایک کو ولونیا کہتے ہیں۔ تو فلیمش زون میں خود 5-6 صوبے ہیں، ولونیا میں خود 5-6 صوبے ہیں۔ اب اگر کوئی سنجیدہ ہے اس ملک کے اکابرین اور سیاست نہ کھیلنا چاہ رہے ہو تو یہ جو چاروں صوبوں کے نام ہیں وہ وہاں چاروں ریجن میں تبدیل کرے کہ پنجاب ریجن، پختونخوا ریجن، بلوچستان اور سندھ ریجن، اور اس کے اندر اپنے صوبے ہو، یعنی سندھ کے اندر آپ ریجن کو وہ نام دے دے، باقی آپ صوبے بنائیں، 3 بناتے ہیں، 4 بنائیں، 5 بنائیں، جو بنیادی روح ہے، بنیادی نام ہے، وہ ایز اٹ از رہے گا، کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ ڈیولوشن آف پاور نہیں کریں گے، نیچے تک آپ اختیارات نہیں پہنچائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے صوبوں کے اختیارات کے ساتھ ساتھ آپ کے جو بلدیاتی ادارے ہیں، الیکشن ہیں، وہاں پر آپ یہ اختیارات نہیں پہنچائیں گے عوامی سطح تک، عوامی نمائندوں تک، تو پھر یہ صوبے بھی اگر ہم بنائیں گے تو میرا خیال میں وہ اس کا کوئی ثمرات جب عوام تک نیچے نہیں آئیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرا خیال میں یہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، یہ صرف اور صرف سیاست کرتے ہیں، سیاسی کارڈ کھیلتے ہیں۔ اگر یہ ہمارے جیسے لوگوں کو اتنی عقل ہے کہ کس طرح بننے چاہیے، تو یہ جو صبح دوپہر شام تجربہ کار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سر جوڑ کے بنا سکتے ہیں، لیکن پھر یہ سیاست
کون کرے گا, سندھ کارڈ کون کھیلے گا, صوبائی خود مختاری کی آواز کون لگائے گا, کراچی کے لیے آواز کون اٹھائے گا. یہ صرف اور صرف ان کی سیاست ہے. اچھا میں جتنی آپ کی بات سمجھی ہوں, آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نظام بدلنے کی بات نہیں ہے, اس کو سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے وہ خود بھی چیزوں کو بہتر ہونا چاہیے. میں اس پہ یہ سمجھتی ہوں کہ آرٹیکل 140A کا نفاذ تو بہرحال ہے ہی, آپ کے موجود ہیں, لیکن کیا اس کو ٹھیک طرح سے اس کی امپلیمنٹ کرنا مسئلے کا حل ہے, یہ جناب باقی صوبوں کی طرف جانا چاہیے, یا اس کے پیچھے کوئی اور ایسا راز ہے کہ موجودہ جتنے سیاسی پارٹی ہیں ان کو پیچھے کر کے نئی قیادت کو سامنے لانا ہے, اسی لیے شاید پی ٹی آئی کو بھی اب دعوت دی جا رہی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں, مجھے اس وقت اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں پروفیسر میراج صدیقی صاحب, آپ تجزیہ کار ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے, اور جو سوال ظفر الجمیل شیخ صاحب کے لیے آپ کے لیے چھوڑ کے گئی تھی, میں اس کو میں ریپیٹ کروں گی. جغرافیائی وحدت, ٹھیک ہے, صوبوں کی بات ہوتی ہے, ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی بات ہوتی ہے, لیکن جغرافیہ کتنا اہمیت رکھتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مشرقی پنجاب اور اس مشرقی پاکستان, مغربی پاکستان کی جب بات کر رہے ہیں تو اس وقت بہت سے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جناب جغرافیہ بھی اس میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا. آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے کہ اس معاملے کو بھی دیکھا جائے اور یہ سوچا جائے کہ جناب کراچی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, یا جنوبی پنجاب کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, یا ہزارہ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, جغرافیائی وحدت ایک اپنی جگہ مسلمہ حقیقت ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اگر آپ اس پاکستان کی بات کرتی ہیں تو میرے خیال یہاں بھی ایک بڑا طویل پروگرام کر چکے ہیں. ہم نے ثابت کیا ہے کہ جغرافیائی حدود کا اس کا تعلق ہے, جغرافیائی حدود کا تعین ہوتا ہے تو ہم کو اور پیچھے جانا پڑے گا 1946 کے الیکشن میں, کہ ان ایریاز میں تو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا تھا پاکستان کو, آپ نے کہ اس کو پاکستان بنایا. دیٹ واز بنگال, اڑیسہ, بہار, اپ ٹو ایک اور آگے چھوٹا سا ملک جہاں پہ 90% ووٹ مسلم لیگ کو اور مسلمانوں کا, یو پی, پورا یو پی آپ کے, وہاں پہ آپ کا, اور یہ سب پڑھے لکھے علاقے تھے سارے, تو یہاں پاکستان کے بنا پہ, تو یہ بات بڑی لمبی چلی جائے گی. جغرافیائی وحدت سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہاں کے لوگ جو رہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں, لسانی معاملات کیا ہیں, سماجی معاملات کیا ہیں, ثقافتی معاملات کیا ہیں. جب آپ لسان زبان کو اور ثقافت کو غیر ضروری چھیڑیں گے پھر جغرافیائی چینجنگ آتی ہے سب جگہ, جیسے اس پاکستان میں ہوا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, ہر جتنے بھی آپ کے شناخوان سیاست تھے اس وقت کے بڑے, انہوں نے بالکل وہ کہا تھا کہ آپ ایک سمندر کے اس طرف ایک سمندر کی اس طرف لے رہے ہیں, کیسے چلے گا. وہ چل سکتا ہے, چونکہ 100% ووٹ دیا تھا بنگال نے آپ کے, ایسا آپ نے کیا کیا 25 سال میں کہ آپ کی جغرافیہ سے وہ ہٹ گیا. اب وہ ایک آپ کے لیے تجربہ ہو گیا تھا جو کہ دانستہ کیا گیا, دانستہ ہٹایا گیا. چلے اب جو 4 صوبے ہماری آپ کے سرحدیں مل رہی ہیں, ان کو ہم لسانی رنگ دیے بغیر اگر چلائیں, اور یہ حکومت کا کام ہوتا ہے, ریاست کا کام ہوتا ہے, کہ پہلی چیز ہوتی ہے کہ ہر جغرافیائی حدود میں جو آپ کا ملک آ رہا ہے وہاں پہ ایک عام آدمی کو, جس کو آپ نے 140A بھی کر دی, اس تک وسائل پہنچائیے, اختیارات پہنچائیے, اور اس کو کام کرنے دیجیے. یہ نہیں کہ آپ نے 140A کے تحت میئر تو لگا دیا لیکن کام کرے گا خالی وزیر اعلیٰ کے حکم پر ہو, تو ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, ایسا پاکستان ہوتا ہے. اب امریکہ کی مثال آپ لے لیں, جب امریکہ 1776 میں آزاد ہوا ہے تو اس کے بعد یہ 50 اسٹیٹ ایک ساتھ نہیں تھی, ایک 2-4 اسٹیٹ کے درمیان پاکستان سے بڑے بڑے ملکوں کی سرحدیں, سائز کی سرحدیں باقی تھیں. وہ انہوں نے اپنے کام سے ان کو آہستہ آہستہ کر کے جا کے فائنلی آپ کے میرے خیال سے ابراہم لنکن کا کون سا ٹائم تھا 1750s کا, اس میں جا کے جو ہوتے ایک پراپر ایک وحدت بنی یونائٹڈ اسٹیٹ, چونکہ ریگولر کام ہوتا رہا سیاسی طور پر, سیاسی حکمت عملی کو انٹرپٹ نہیں کیا گیا. جبکہ ایک جرنیل نے سٹارٹ کیا اس ملک کو, جارج واشنگٹن نے, اس کو بھی صرف اس لیے لگایا گیا تھا کہ ایک بہت بڑی آپ کے جنگ سے ملک نکلا تھا. اس وقت ان کو جارج واشنگٹن کا کوئی تعلق نہیں تھا, وہ تو جو آپ کے جان ایڈم, آپ کے
اور وہ 4 ان کو 5 فادر آف دی نیشن کہے جاتے ہیں. وہ جو مین فلاسفر تھے, مین کریٹر تھے, مین آرٹیکولیٹر تھے, انہوں نے بنایا تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمیں ایک عسکری سمجھدار بندے کی ضرورت ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ساری تا قیامت سے یہی فرسٹ پریزیڈنٹ کہلائے گا. اچھا, میں جو آپ کی بات سے سمجھی ہوں کہ نظریہ ضرورت امپورٹنٹ ہے, یہ ہم اس پہ بحث نہیں کر سکتے کہ جناب جغرافیہ کیا کہتا ہے. ہاں, جہاں تک لسانی بنیادوں پہ بات ہے تو پاکستان میں صرف کراچی کا ایک سا مسئلہ ہے جس کو اتنا نہیں اٹھایا جا رہا, ورنہ تو تمام صوبے لسانیت پہ ہی تو بات کر رہے ہیں. مطلب ایسا تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کہیں کوئی اور چیزوں میں بات ہو رہی ہے. آپ کی طرف آتے ہیں پروفیسر صاحب. میرا صدیقی صاحب, یہاں پہ پاکستان کی آبادی جس کو ہم آج مغربی پاکستان کہتے ہیں, اور آج کا پاکستان, اس پاکستان کی آبادی پہلے 3.5 کروڑ تھی اور اب ایک اندازے کے مطابق 24 سے 25 کروڑ کے درمیان ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں جناب 25 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے. صوبوں کی اہمیت اور موجودہ جو اس وقت سیاسی جنگ چل رہی ہے, کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایکچولی دیکھیں, صوبوں کے حوالے سے 1971 میں آپ تقریباً ایکسپیکٹڈلی پاکستان کی آبادی کوئی 6-6.5 کروڑ یا 7 کروڑ کے ایکسپیکٹڈلی تھی. ایون اس ٹائم سے لے کے اب تک یقیناً وہی 4 صوبے سروائیوڈ ہیں. گڈ گورنرز کے لیے, یوتھ کے لیے, جینزی کے لیے. آپ سمجھے کتنے 3 جنریشن ہم آگے کی طرف جانا جا چکے ہیں. جین ایکس کو بھی ہم نے کلیئر کیا, وائی کو بھی کیا, اب ہم زی کی طرف بھی آ گئے ہیں. لیکن دیکھیں یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم تقسیم کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ہم صوبے کی بات کرتے ہیں, گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں, انتظامی یونٹ کی بات کرتے ہیں, تو سندھ اور بلوچستان خاص طور پہ یہ سمجھتا ہے کہ تقسیم ہو رہا ہے. تقسیم نہیں ہو رہا ہے, امپاورمنٹ ہو رہا ہے, روٹ لیول پہ آئے گا. جیسے 140A کے تحت جو بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں ابھی بھی 1 لاکھ کے نمبرز آف پیپلز کے لحاظ سے آپ کا یو سی نظام. ایک منٹ یہاں پہ ذرا تصحیح مجھے کرنے میں سمجھنا چاہ رہی ہوں. آپ نے کہا ہو رہا ہے, مطلب ہو رہا ہے یا جو باتیں ہو رہی ہیں تقسیم کا ورڈ جو نہیں ہے, بلکہ آپ یہ کہیں کہ امپاورمنٹ کی ضرورت ہے. ایک بات میں اس سے پہلے عرض کروں آپ سے, حکومتی معاملات یا سیاسی لوگوں کے معاملات تو یہ ہیں کہ جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو وہ جمہوریت ہے, جب حکومت سے کسی کو بھی ہٹا دیں آپ تو وہ آمریت کا نعرہ لگاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ اگر پیپلز پارٹی حکومت میں ہے تو اور نون لیگ حکومت میں ہے تو وہ بالکل آمریت کا نعرہ نہیں لگائے گی. جیسے ہی اس سے نکلتی ہے, جیسے پی ٹی آئی جب 3 سال تک اس میں تھی, یا کوئی بھی پارٹی جو ہوتی ہے, جب بھی یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو جمہوریت کا نعرہ ہے, حکومت سے ہٹتے ہیں تو آمریت کا نعرہ ہے. لیکن وہ جس فنڈامنٹل نعرے کی بنیاد پر یہ اپنی حکومت اور سیاست بناتے ہیں, ان کے لیے تو انہوں نے کبھی بات نہیں کی. جیسے منزل تو ایم کیو ایم پاکستان کی یہی تھی کہ ان کو صوبہ چاہیے تھا, تو اب وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اب تو وہ رہنما کے لیے لڑ رہے ہیں, منزل کے لیے کہاں لڑ رہے ہیں. پی ٹی آئی کا بھی منزل یہی تھا کہ ہر یوتھ کو انصاف تحریک ملے, تو تحریک انصاف کا بھی تو موقف یہی تھا جو آج ریاست کا موقف ہے. رہنما پہ اللہ پڑھ چکے تھے بہت پہلے. نہیں تو سارے کے سارے نہیں, ابھی دیکھیں رہنما ایک گیا دوسرا گیا, آپ شکلیں بدل رہے ہیں, موقف وہی ہو رہا ہے. تو ابھی ایک یو سی کی سطح پر 1 لاکھ لوگوں کے تعداد ہے. آپ جتنا بھی امپاورمنٹ کر دیں, ایک یو سی ناظم اپنی جوڈیشری میں جا ہی نہیں سکتا ہے. آپ کو جب تک انتظامی یونٹس نہیں بنیں گے کم از کم. اچھا یہ بتائیں, یہ پیپلز پارٹی کو یا آپ پھر مجھے میں تھوڑی کنفیوژن یہاں پہ, جو لوگ دیکھ رہے ہیں نا, میں چاہ رہی ہوں کہ ان کے سامنے کلیئر ہو. جب آپ اس پروگرام میں آئے اس سے پہلے ایک جملہ ہماری طرف سے کہا گیا تھا کہ یا تو آرٹیکل 140 کو صحیح طرح سے نافذ کر لیا جائے, یا پھر یہ جو صوبوں کی بات کی جا رہی ہے, یا ایڈمنسٹریٹو جو بھی اس کا ڈھانچہ بنتا ہے آگے اس کی بات کر لی جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آرٹیکل 140 کے پاس کے بعد یہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کو اگر امپاور کر لیا جائے تو کیا معاملے صحیح ہو سکتے ہیں؟ امپاورمنٹ ہے صرف اور صرف سندھ کی سطح پہ ایسا ہے کہ سی ایم پیپلز پارٹی کا ہوتا تھا, لیکن ابھی سی ایم بھی پیپلز پارٹی کا ہے اور آپ کا میئر بھی انہی کا ہے. اب کس بات کی امپاورمنٹ ہے؟ بلدیات کا سسٹم بھی تو صحیح طرح سندھ نہیں نائم. تو آپ اس کا مطلب نہ پہلے ایم کیو ایم کو دیتے تھے. اب اگر ہم پنجاب کی بات کر لیتے تو پنجاب میں بھی تو حکومت انہی کی ہے جو بلدیاتی طور پر, اور سی ایم شپ بھی انہی کی ہے. دیکھیں یہاں پرابلم یہ ہے کہ آپ کے صوبوں کے اندر یقیناً آپ کے اندر ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ضرورت ہے, صوبوں کی ضرورت ہے. اگر سندھ کے اندر 3 سے 4 صوبے اور بن جائیں تو یہی ہوگا نا کہ ایک صرف مراد علی شاہ کسی کے آنکھوں کے تارا ہیں تو 4 اور ہو جائیں گے, اور 4 وہ بھی شاید سندھی ہو جائیں. کوئی مسئلہ تھوڑی نا. سکر اور انٹیریئر کے لیے, حیدرآباد اور سکر کے دیگر شہروں کے لیے, کراچی کے لیے, آپ اس بات پر جیسی نعرہ لگتا ہے کہ جی جیسا ابھی صوبے بننے چاہیے, صوبوں کے لیے تو
ہر پارٹی کو ایک خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ چلیں جی اب ہمارے پاس جہاں ایک سی ایم تھا وہ 4 سی ایم کام کریں گے, زیادہ ایڈمنسٹریٹو کام ہوگا, روٹ لیول پہ چیزیں ہوں گی. اگر کسی کے پاس سندھ حکومت ہوگی تو اس کے پاس یوسیز کا سسٹم بھی ہوگا, میئر بھی ہوگا, تو کام آسان ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں 140A کے تحت. ایک بات کا اضافہ کرنے تھا, آپ نے کہا جی یہ سسٹم ہوگا تو اتنے لوگ آ جائیں گے, تو اس کا مطلب منسٹر کی فوج میں بھی اضافہ ہوگا, منسٹر کی لمبی فوج ہوگی, پھر آپ کا جو ہے وہ بجٹ بھی اس طرح سے جائے گا, تو وہ اس فوج کا کیا ہوگا جو کہ بیوروکریٹس کی فوج بننے والی, جو منسٹریز کی فوج بننے والی ہے, کیا اس کا بھی کوئی نظام ہمارے پاس موجود ہوگا؟ دیکھیں اب تو خیر اتنی زیادہ منسٹری تو دنیا میں کہیں نہیں ہے جتنی زیادہ ہے, لیکن دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہیں کہ سندھ کی آبادی یا پنجاب کی آبادی یا بلوچستان یا KPK کی آبادی ہے, وہ دنیا کے ایسے ملک ہیں, 100 سے زیادہ ایسے ملک ہیں, بلکہ 150 سے زیادہ ایسے ملک ہیں جتنی تعداد اور آبادی صرف سندھ کی ہے, اتنے تو پورے ملک کی آبادی ہوتی ہے. تو اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے. یقیناً جب چیزیں ہوں گی ایڈمنسٹریٹو ہوں گے تو کمپیٹنٹ لوگ بھی ملیں گے. پھر ٹھیک ہے, میں آتی ہوں آپ کی طرف. موظف خان صاحب کافی دیر سے آپ خاموش بھی ہیں اور کچھ موقع آپ کی طرف سے آنا ہے, کیا کہتے ہیں جو ساری گفتگو ہوئی ہے؟ دیکھیں میں نے جیسے کہا اپنی پارٹی کا موقف دیا, خان صاحب کا سٹانس دیا, ان سب پارٹی کے موقف کے باوجود میرا اپنا ایک موقف ہے. جو اس وقت یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے, آیا یہ ملک کی پرائرٹی ہے, اس ملک کو ابھی اس چیز کی ضرورت ہے, یا یہ سیاست کے لیے یہ کھیلا جا رہا ہے کہ اس ملک کے جو مسائل ہے, جو گڈ گورننس کے مسائل ہے, معیشت کے مسائل ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, دہشت گردی ہے, تو آیا یہ اس وقت یہ ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے جو وسائل درکار ہے کیا ہم وہ کر سکتے ہیں؟ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ سنجیدہ بنیادوں پر سوچنے کی ضرورت ہے, جو میرے خیال میں وہ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف خان صاحب PTI سے جو عوام اور عوام کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے یہ شوشے چھوڑے جا رہے ہیں. میرا خیال میں یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ کو ایک سافٹ کارنر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا؟ میں آپ کو ایک بات کہوں, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے لیے بڑے اچھے دن آنے والے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات کہوں, اگر یہ ان کے ذمہ لگایا جائے یہ کام جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ کبھی نہیں کریں گے. لیکن ایک اللہ کا نظام ہے اور ایک عوام ہے, اور یہ جو مسائل آ رہے ہیں تو یہ مجبور ہو کر یہ کام کریں گے. انٹینشنلی انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہے. انہوں نے اگر کرنا ہوتا 8 مہینوں سے جس شخص کے لیے, جو بے گناہ شخص جیل میں بیٹھا ہے خان صاحب, ان کے لیے نہ فیملی ایکسس ہے, نہ میڈیکل ایکسس ہے, نہ لائرز ایکسس ہے, کوئی ملاقات آج تک نہیں ہے, تو ہم کیسے مانیں؟ یہ آج بھی ہمیں کہتے ہیں کہ اسپیکر ایاز صادق اور طارق فضل چودھری کے ہم PTI سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. یہ صرف اور صرف شوشے چھوڑے جا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ جس طریقے سے PTI کو کارنر آف کرنا چاہتے ہیں, اور جس طرح پرسوں ہمارا پریس کلب کراچی میں پروٹیسٹ ہوا ہے, ہمارے 40-50 بے گناہ لوگوں کو, ورکرز کو, لیڈرشپ کو گرفتار کیا گیا, اسٹریٹ فائرنگ کی گئی ہے, زخمی ہوئے, شیلنگ جس بے دردی سے کی گئی ہے. لاہور میں جو حال ہوا ہے, جو ورکرز نکلے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم ان کی باتوں میں آ جائے اور ہم یہ کہیں کہ یہ ہمارے لیے سافٹ کارنر پیدا کیا جا رہا ہے. میرا خیال میں یہ صرف اور صرف یہ جو بدنیتی پر یہ جو سیاست کا کھیل رچایا جا رہا ہے, یہ سمجھ رہے کہ ہم تجربہ کار ہو کر اس ملک کو ٹھیک کریں گے. میرے خیال میں یہ آگے چلنے والا نہیں ہے. یہ محسن نقوی نے جو بیان دیا ہے اس نے سچ اگل دیا ہے, لیکن اب وہ سچ ہضم بھی نہیں کر سکتا. نہیں سر, وہ اگل نہیں سکتے, وہ ظاہر سی بات ایک لائن ہوتی ہے, اور سوال ہی تو یہ ہے, چلے بات تھوڑی گہری ہو جائے گی, لیکن وہ لائن ان کی طرف سے کیوں آئی؟ سسٹم اتنا برا تھا تو کسی اور کی طرف سے آ جاتا. اینی وے, آپ کی طرف آتے سر میں مختصر جواب چاہوں گی. مجبور ہو کے, انہوں نے کہا کہ مجبور ہو کے کام کیا, اسی کا سوال آپ سے چاہوں گی. مجبور ہو کے یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے راستے ہموار کریں, کیا پہلے مجبور ہو کے کچھ لوگوں کو گورنمنٹ کا حصہ بنایا گیا, اب کیا یہ سوچ آ رہی ہے کہ یہ تو چلائے جا رہے ہیں, ان نئے لوگوں کو بھی آنا چاہیے؟ صوبوں کی ضرورت کیا نئی قیادت کے لیے پیدا کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو بہت معذرت کے ساتھ اہل اختیار اور اہل اقتدار دونوں سے, اگر مجبوری ان کے نزدیک عزیز ہوتی تو یہ ہمارا نظام اتنا بگڑا ہوا نہیں ہوتا. یہ ان کی اپنی, یہ بالکل صحیح کہا کہ ان کی اپنی پریشانیاں ہیں,
وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن صوبہ اور ایڈمنسٹریٹو یونٹ بالکل ہر صورت میں ہونے چاہیے. اب بھی آپ نہیں کریں گے تو ملک کا نقصان کر رہے ہیں. وہ شاید ان کی بات سمجھ میں آ گئی ہے، اچھی بات ہے. دوسری بھائی نے کہا کہ اتنے چیف منسٹر ہوں گے، دیکھیں پھر ہم کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا ہم یا تو ہم فیڈرل ٹیریٹری کی بات کر رہے ہیں یا پھر ایڈمنسٹریٹو یونٹ. فیڈرل ٹیریٹری میں بھی ہم نے لکھ کے دیا ہے کہ یہاں کا کوئی وہ چیف منسٹر نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. بالکل اٹ شوڈ بی رن بائی این ایمپاورڈ ایجوکیٹڈ اینڈ لرنڈ میئر. میئر کے نیچے یوسیز ہوں گی. یوسیز چیف صوبہ ہوگا تو بھی ہوتی ہیں، اب بھی ہوں گی. لفظ صوبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں پورا پیرافرنیلیا لائیے، گورنر سے لے کے آپ کے منسٹر تک. صرف ایڈمنسٹریٹو یونٹ میں پوری دو، جیسے آپ کاؤنٹیز کہہ لیں نا، میئر ہوتا ہے، اس کے انڈر سارے ادارے ہوتے ہیں. یوسیز جو ہوتی ہیں وہ ہم اگر صوبہ ہے تو بھی ہوتی ہیں، اب بھی ایسی ہونا چاہیے. ایڈمنسٹریٹو یونٹ ڈکلیئر کیجیے، آپ میئر لگائیے، پڑھے لکھے اور عوام سے ووٹ لے کر آئیں اور کام کریں. اس کے اندر کوئی ضرورت نہیں چاہیے. آپ بالکل صحیح، اگر آپ نے پورے ملک میں 2 درجن چیف منسٹر بنا دیے تو تھوڑا بہت بچا ہے ملک میں، بلکہ وہ اپنے اپنے علاقے کے سب دوسرے ملکوں میں بیچ کے بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے، میں آگے چلتی ہوں. میرا صدیقی صاحب، میں کچھ دنوں پہلے ملیر کی طرف میرا کچھ دنوں سے جانا ہو رہا ہے. میں یہ دیکھ کے حیران ہوں کہ ہم جو سینٹر کی طرف رہتے ہیں یا ہم یہاں پہ جو کراچی کے دوسرے علاقے ہیں جس کو ہم سٹی کہہ رہے ہوتے ہیں، مین سٹی، یہ بعد میں آباد ہوئے ہیں، تو حیرت ہوتی ہے کہ اگر ہم اس تمام پورے کراچی کو دیکھیں تو شاید یہ بھی 2 حصوں میں کر کے جو ہے باقاعدہ اس کی بھی میئرشپ الگ ہونی چاہیے، کیونکہ اتنا بڑا اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ شاید ایک کراچی والا خود نہیں جانتا کہ کہاں کہاں آبادیاں ہیں، آبادی کہاں تک ہے. بالکل دیکھیں آبادی بہت اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے. یقیناً آپ دیکھیں 25 کروڑ سے اوپر کی اگر آبادی ہے تو آپ کے پاس مطلب آپ چھوٹی چھوٹی مثال لے لیں. آپ کا میٹرک بورڈ 3,84,000 طلبہ و طالبات ہیں. پاکستان میں کوئی ایسا بورڈ نہیں ہے. وہاں پر آپ دیکھ لیں ایک آپ کے پاس کنٹرولر کراچی نہیں بیٹھا ہوا ہے. یہ ترجیحات کا مسئلہ ہے، نہ یہ منسٹر آف ایجوکیشن کے پاس اتنا زیادہ کام ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی صوبے کے اندر ایک منسٹر ایجوکیشن ہے، تو یہ جو خرابی ہے، نیگلیجنسی ہے، جس کے بارے میں دیگر لوگ ڈسکشنز کر رہے ہیں، بہت پہلے سے کر رہے ہیں. محسن نقوی سے پہلے بھی یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ دیکھیں آپ کی ترجیحات میں بہت ساری چیزیں کم ہیں. بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، جاب میں ناانصافی ہوتی ہے، وہ ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد روڈ کے حوالے سے، ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے، MD-CAT کے ایگزام کے حوالے سے ہمارا جو ایجوکیشن سٹرکچر ہے اس کا ریویو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو کوئی انتظامی یونٹس نہیں ہے. آپ دیکھیں آج تک پاکستان کے اندر کتنا گیپ ہے کہ آپ کے پاس کوچنگ سینٹر رجسٹریشن کا کوئی اتھارٹی نہ صوبائی ہے نہ وفاقی ہے. یعنی آپ MD-CAT E-CAT اپنے بچوں کو کرواتے ہیں، اس کی کوئی ریگولیٹری باڈی ہی نہیں بنی ابھی تک، نہ سٹی کے سطح پر. اس کا مطلب جیسے ہی انتظامی یونٹس بنیں گے تو بہت ساری چیزوں کی کنٹرولنگ بھی ہوگی، ریگولیٹری باڈی بھی بن سکتی ہے. ابھی ترجیحات کا مسئلہ ہے. اتنے سارے کام ایک منسٹر کے پاس، کیونکہ منسٹر کے پاس کوئی SOP نہیں ہے، اس کے پاس روٹ لیول پہ چیزیں نہیں ہیں، یا آپ کہہ لیں 140A کے تحت اتھارٹی نیچے تک نہیں آئی ہے کہ آیا کہ UC کی سطح پر آپ دیکھ لیں ہر ایک UC کے اندر 4 اسکول ہونے چاہیے، 1 کالج ہونا چاہیے. کراچی جیسے بڑے شہر کے اندر ایسا کوئی آپ کے پاس ٹاؤن نہیں ہے جہاں پر 4 اسکولز ہوں اور 1 کالج وہاں موجود ہو. اچھا، میں آپ کی بات کیوں سمجھوں کہ ہم کہیں نوکری بھی کرتے ہیں تو ہماری JD فکس ہوتی ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے ہمارے انڈر اتنے لوگ آنا ہے، اس طرح سے کام ہونا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ کس طرح سے کام ہوگا، اور کتنے MBBS ہیں یہاں پر. ایون میں بتاؤں اگر پاکستان میں کوئی ڈیزاسٹر آ جائے تو یہ نہیں پتا ہے کہ ہمارے پاس ہسپتالوں میں بیڈ کتنے ہیں. آپ چھوڑ دیں BE کتنے ہیں، BBS کتنے ہیں، اینکر کتنے ہیں، ماسٹرز کتنے ہیں، PhD کتنے ہیں. جس ملک کے پاس ڈیٹا نہیں ہو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے. اور یہ مسئلہ ریاست کا نہیں ہے، ریاست کا مسئلہ بارڈر کا ہے، آئین کا ہے، پاکستان کے تحفظ کا ہے. یہ مسئلہ سیاسی تنظیموں کا ہے، یہ مسئلہ حکومت کرنے والے لوگوں کا ہے. یہ مسئلہ اپنے مسئلے کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں ناقص ہے. ناقص کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے ریاست نے تو اپنا پورا رٹ قائم کیا ہوا ہے. کون کہتا ہے کہ بلوچستان میں رٹ قائم نہیں کر سکتے، KPK میں نہیں کر سکتے؟ کیا ہندوستان میں پاکستان کا رٹ قائم نہیں کیا ہے؟ وہ پاکستان کی حکومت نے نہیں کیا ہے، پاکستان کی ریاست نے کیا ہے، پاکستان کی افواج نے کیا ہے. جہاں پر ریاست کو اپنا رٹ قائم کرنا ہے، پوری دنیا میں رٹ قائم کیا ہوا ہے. آپ کے ساتھ رٹ کا مسئلہ کیا ہے؟
آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم جس طرح رافیل کو ہندوستان میں جا کے ہماری پاک آرمی جا کے مار کے آ رہی ہے، ویسے ہی کیا بلوچستان کے نوجوان جو پاکستانی ہیں انہیں مارا جائے؟ کیا آپ چاہ رہے ہیں کہ PK میں مارا جائے؟ اس کا مطلب اگر اس بات کو لے کے آپ ریٹ قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ عام طور پہ دیکھا ہے میں نے، کئی لوگ کہتے ہیں جی ہماری ریٹ جو ہے نا KPK میں قائم نہیں ہے، ایک دن کا مسئلہ ہے، ایک دن میں ریٹ قائم ہو سکتی ہے۔ ہم پوری دنیا کہتی ہے، آج پراؤڈ فیل کرتی ہے، پاکستانی افواج اور پاکستانی ریاست کو کمزور نہ سمجھا جائے، محبت کو لے کر کے آپ کمزوری کا نام دیں۔ یہ بچے ہیں پاکستان کے، چاروں صوبوں کے نوجوان۔ میں آپ کی بات سمجھے، مدعے پہ آئے، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی ریٹ کی بات کی ہے، کیوں؟ ہم تو سندھ کی بات کر رہے تھے، کراچی کی بات کر رہے تھے، ریٹ کی بات کہاں سے آئی ہے؟ آپ کیا نہیں، یہ حکومتی لکھنے سے، یہ ویکنس جو ہیں آپ دیکھیں، جب آپ کو 17 سال کی حکومت ملتی ہے، 15 سال کی CM آپ کا ایک لانگ ٹائم تک ہے، آپ کو میئر ہر کسی کو مل رہا، ابھی آپ کے پاس میئر، میں کھل کے میں چلیے ہم جہاں جا رہے ہیں اس میں بٹوین دا لائن ہی بتا دیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونے سے شاید کچھ دنگا فساد بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں دیکھیں، یہ ہمارے سندھی بھائیوں کو یہاں پر سمجھنا ہوگا کہ جب سندھ کے اندر اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوگا، جیسے کوئی کمشنر اپنے علاقے کا ہوگا، تو وہ اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنے گا تو وہ جو اس کو جو اس کا کوٹا ہے، اگر سندھ کا کوٹا ہے تو سندھی ہوگا نا، کیوں نہیں ہوگا؟ انہیں یہ بات بتا، دیکھیں پاکستان کے اندر صرف اور صرف سیاسی لوگ جو بکتے ہیں وہ، اور جو مال بیچا جاتا ہے وہ انڈیا را یا دیگر کی طرف سے، وہ دو صورتیں ہیں، یا تو ان کو فرقہ واریت پہ کرو کہ جناب، یا لاسانیت پہ کر لو کسی طریقے سے کہ تم سندھی بولتے ہو تمہارے حقوق سلب ہو جائیں گے، تم پنجابی بولتے ہو، تم بلوچی بولتے ہو، تم پشتون بولتے ہو۔ ایسا نہیں ہے، ہم پاکستان کو تقسیم کرنے کی یہ بات تو نہیں ہو رہی ہے، جتنے بھی انٹلیکچوئل بات کر رہے ہیں، یہ تو پاکستان کو امپاورمنٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان امپاورمنٹ ہوگا، یہ تھوڑی نہ بات ہو رہی ہے کہ ہم ہندوستان اور پاکستان کے 1947 پہ علیحدگی کی بات تھوڑی نہ کر رہے ہیں۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی آبادی زیادہ ہو گئی ہے، 4 کروڑ کی ہو گئی ہے، جیسے آپ نے بتایا لانڈی، کراچی میں پیدا ہونے والا نوجوان اسے نہیں پتا کہ کراچی کتنا بڑا ہے، نہیں پتا اسے۔ میں ابھی شارع فیصل سے انٹر ہوا ہوں اندر، میں نے یہاں پر مجھے 48 ایئرس ہو گئے، میں پہلی مرتبہ آبادی دیکھتا ہوا آ رہا ہوں کہ اچھا یہ بھی آبادی یہاں پر، ہم تو صرف شارع فیصل کے تو پیچھے والا جو لوگوں کو اکثر نہیں پتا ہوتا کہ شارع فیصل کے کچھی آبادیاں لگ رہی ہیں۔ اندازہ کریں کہ اتنے بڑے شہر کو آپ کہہ رہے ہیں نہیں جناب ایک CM ہی چلائے گا، ایک ہی شخص ہوگا جو ایڈمنسٹریٹو ہوگا، ایسا نہیں کریں، زیادتی ہے، آنے والی نسلوں کے ساتھ زیادتی ہے، یہ امپاورمنٹ کی بات ہے۔ اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام خراب ہو گیا ہے، یہ حکومتی اور سیاسی معاملہ کی وجہ سے خراب ہوا ہے۔ ریاستی ریٹ تو قائم ہے اپنی جگہ پر، آپ کسی کی ہمت ہے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر ایرانی صدر بھی اور امریکن صدر بھی آ کر کے محفوظ فیل کرتے ہیں، یہ وہ سرزمین ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ریٹ قائم کرنا ہے، تو آپ دیکھیں مجھے بہت پراؤڈ ہے، جب رافیل کو گرایا گیا، دیگر گیا انڈیا پہ، تو میں نے جنرل عاصم منیر صاحب کا فیلڈ مارشل کا مطلب ان کا پہلا سٹیٹمنٹ سنا، تو انہوں نے سیاسی اور حکومتی لوگوں کی طرح نہیں کیا کہ جی ہمارا لیڈر یہ، ہم یہ کر رہے، یہ باتیں نہیں کی، اس نے کہا جی اللہ کی مدد تھی ہمارے ساتھ۔ تو دیکھیں جو ریاستی ادارے ہیں، حکومت جو افواج کے ادارے ہیں، ان کا بلیو لیول اللہ پر ہے۔ ہم مایوس ہیں، چھوٹا ذہن کر رہے ہیں، غریب ذہن کر رہے ہیں کہ جی ہماری بلوچستان میں ریٹ قائم نہیں ہے۔ بھائی بالکل ریٹ قائم نہیں ہوتی تو وہاں پر ہندوستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے، آج بھی پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے ہم اون نہیں کر رہے ہیں پاکستان کو، ہمیں اپنا علاقہ، ملک پاکستان اون کرنا چاہیے، یہ بات طے کرنی چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہوگا نا کوئی پنجاب کا CM یا ایڈمنسٹریٹر آ کے سکر میں لگے گا، سکر کا ہی کوئی نوجوان لگے گا، اس کو اپرچونٹی ملے گی، اور یہ اپرچونٹی نہیں دیں گے۔ دیکھیں آپ جب تک یہ 3 سے 4 سیاسی خاندان پہ جب تک جنزی آ کے حملہ نہیں کرے گی، کھڑی نہیں ہوگی، یہ 4 سے 3 جب بھی خاندان، اچھا یہ مجھے بتائیں، انہی کا باپ وزیر اعظم ہوگا، انہی کی بیٹی وزیر اعظم ہوگی، انہی کی پوتی وزیر اعظم ہوگی، مطلب اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی بھی قابل نوجوان نہیں ہے، کوئی اس کو لیڈ مینج نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کو یہ ڈر ہے کہ کسی طرح جو ہماری طاقت ہے وہ کہیں عوام کے ہاتھ میں نہ آ جائے، کہیں ایک پڑھا لکھا نوجوان کہیں پر سندھ کو دیکھ بھال کر کے سندھ کے نوجوانوں کی ہمدردی اور ان کی مدد کرنے نہ کھڑا ہو جائے۔ یہ ڈر ہے ہمارے سیاسی اور حکومتی نظام کو۔ بہت ساری باتوں کو آپ بٹوین دا لائن کر گئے اور بٹوین دا لائن کر چکے ہیں، لیکن میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں موزم خان صاحب آپ اپنا موقع دیجیے گا، وقت بہت کم ہے میرے پاس، آپ لاسٹ کامنٹ کیجیے گا۔ اچھا دیکھیں، میں ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں
کہ اس ملک کے جو مسائل ہے ان کو پرائیورٹی دینی چاہیے. ہماری پرائیورٹی ابھی ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے، سیاسی ابتری، سیاسی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. بے روزگاری، دہشت گردی، مہنگائی، اس پر قابو پانے کی ضرورت ہے. بالکل ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے چاہیے، لیکن اس کے لیے نہ کچھ ہوم ورک کیا ہے، نہ کسی کو بٹھایا گیا ہے، نہ کو کسی پارٹی کا موقف لیا گیا ہے. ہماری پارٹی کا موقف تو بالکل کلیئر ہے، اور میں نے کہہ بھی دیا کہ ان کو بنیادی اسی لیے تو مذاکرات کے لیے بلائے جا رہے ہیں سب کو. نہیں، جیسے میں آپ کی بات کا مجھے لگتا ہے کہ مجھے میراج صاحب کے ساتھ جو ایک اور پروگرام کرنا پڑ جائے گا. نہیں، ایک سیکنڈ، معراج صاحب جو کہہ رہے ہیں نا، ٹھیک، ایک سیکنڈ. معراج صاحب کا جو یہ ہمارا موقف ہے، کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں. آج آپ تجزیہ کار ہیں. ہم جب میدان میں اترتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب عوام کیا سوچ رہی ہے، ان کے مسائل کیا ہے. آپ نے ریاستی ریٹ کا کہا ہے، کوئی جائے بلوچستان میں جائے رات کو، موسم خان صاحب آپ نے آج اتنی معصوم بات کر دی ہے، ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں، KPK میں کوئی وہاں پر جائے. ہم بارڈروں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ملک کے اندر بات کر رہے ہیں. 12,000 اسکوائر کلومیٹر ذاتی طور پہ اسٹیڈیم کے بیٹھ کے بلوچستان کے طول و عرض میں ڈرائیو کر چکا ہوں. فائنل کامنٹ ہے 30 سیکنڈز. ان کی بات سے میں بالکل اختلاف کرتا ہوں. کوئٹہ کے اندر رٹ نہیں ہے آپ کے کسی ادارے بشمول آپ کی فوج. مخالفت ہے. وجہ وہ مخالفت کی وجہ نہیں کہ ہماری فوج بری ہے یا سیکیورٹی ادارے برے ہیں. انہوں نے صحیح کام نہیں کیا عوام کے لیے. وہاں کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں بلوچستان میں بھی زبان کے ایشوز بہت زیادہ ہیں. اگر ہم سے بلوچستان کے جو بارے میں سوچیں تو لسانی بنیادوں پہ جہاں کراچی کی یا پھر آپ کے مشرقی جنوبی پنجاب کی بات ہو رہی ہے وہ بھی زبان کا معاملہ ہے، یا پھر ہزارہ کی بات ہو رہی ہے وہ بھی زبان کا معاملہ ہے. اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اس سے بلوچستان میں 7 زبانیں بولی جاتی ہیں، جس کو اگر بہتر طریقے سے کیا جائے تو شاید تعلیم کی مسائل بھی حل ہو سکے اور وہاں پہ لٹریسی ریٹ بھی بڑھایا جا سکے. کام بھی ہوا لیکن کرنے نہیں دیا گیا. جہاں تک بات ہے ان تمام سینیریو کی اس وقت کیا ہونے چاہ رہا ہے، میرے خیال ہے کہ میراج صدیقی صاحب نے کچھ ایسی باتیں کر دی ہیں، چاہے مجھے شاید ان سے واپس بھی پروگرام کرنا پڑے اور کچھ جو تاریخ کے جھروکوں میں لے کے گئے. اور موسم خان صاحب آپ کا ایک کامنٹ بنتا ضرور ہے جو آپ نے لاسٹ میں کہا کہ جناب جو موقف یہ بیان کر رہے تھے وہ کیا تھا. میرے خیال ہے کہ پروگرام کو واپس سننا ضروری ہے. اس پروگرام کو آپ یوٹیوب چینل پہ جا کے بار بار سنیے گا. ہر لفظ آپ کے لیے ایک خاص خبر رکھتا ہے، نالج رکھتا ہے. میرے ملک پہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.